کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی مقصد نو کر کے حل چلیا، اتھے ہر کوئی مسافر غلام فریدا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کا جسم مبارک ایسے جیسے ایک متواضع اور عاجز بندے کا ہوتا ہے، تھوڑا جھک کے چلتے تھے، بالکل ایسے سینہ تان کے نہیں بلکہ تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا، ایک طرف جھکاؤ ہوتا تھا، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عاجز مسکین بندہ بن کے چل رہا ہو تو پاؤں کو بھی گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، تواضع اور عاجزی تو تھی لیکن ساتھ میں ہمت اور قوت کا بھی مظاہرہ ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب اتنی قوت کے ساتھ پاؤں زمین کے اوپر رکھتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے زمین پھاڑ کے پاؤں اندر چلا جائے گا۔ بیماروں اور مریضوں کی طرح نہیں چلتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ایک عاجز مسکین بندے والی، تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس مٹی کے اندر کمال یہی ہے کہ یہ نیچے جھک کے رہتی ہے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں، یعنی رات کے کسی نہ کسی لمحے میں وہ ضرور یہ عمل کرتے ہیں کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجدے میں ہیں، اپنے اللہ کے سامنے ان کی خلوت ضرور نماز والی ہوتی ہے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی۔ تن من بھی جس پہ وار دیا جائے بے خطر، تن من بھی جس پہ وار دیا جائے بے خطر، دنیا میں ایسی چیز ہے حرمت رسول کی، دنیا میں ایسی چیز ہے حرمت رسول کی، ہے ساری کائنات میں عزت رسول کی، ہے ساری کائنات میں عزت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی۔ شاہوں کا دست فیض یا حاتم کی ہو مثال، شاہوں کا دست فیض یا حاتم کی ہو مثال، ہے قابل صدر اشک سخاوت رسول کی، ہے قابل صدر اشک سخاوت رسول کی، ہے ساری کائنات میں عزت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے عظمت رسول کی۔ روزے جزا
नजात की उम्मीद के लिए, रोज़े जज़ा नजात की उम्मीद के लिए, सरमाया अमल है मोहब्बत रसूल की, सरमाया अमल है मोहब्बत रसूल की। है सारी कायनात में इज़्ज़त रसूल की, सब अज़मतों से बढ़ के है अज़मत रसूल की, सब अज़मतों से बढ़ के है अज़मत रसूल की। उसने अमल की राह में वो कामयाब है, उसने अमल की राह में वो कामयाब है, करता जो इख्तियार है सुन्नत रसूल की, करता जो इख्तियार है सुन्नत रसूल की। है सारी कायनात में इज़्ज़त रसूल की, सब अज़मतों से बढ़ के है अज़मत रसूल की। दिल में शफीक के है फ़कत एक आरज़ू, दिल में शफीक के है फ़कत एक आरज़ू, हासिल हो रोज़ हश्र शिफात रसूल की, हासिल हो रोज़ हश्र शिफात रसूल की। है सारी कायनात में इज़्ज़त रसूल की, सब अज़मतों से बढ़ के है अज़मत रसूल की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने बंदों की निशानियाँ और उनके औसाफ बयान फरमाए हैं। और जो शैतान के ख़ास बंदे हैं, शैतान के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की आदतें, खसलतें, उनका मिजाज और उनकी तबीयत, उससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को आगाह फरमाया है। इंसान इस दुनिया में आया नहीं है, भेजा गया है, और इसने यहाँ रहना नहीं है,
यहाँ से जाना है। इसका आना अपनी मर्जी का नहीं और इसका जाना अपनी मर्जी का नहीं कि कोई इंसान दुनिया में आके फिर वो ये सोचे कि मैं नहीं जाता। ऐसा इंसान के बस में और इख्तियार में नहीं है। चंद दिनों के लिए, मखसूस वक्त के लिए और किसी ख़ास मकसद के लिए इस इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। उस भेजने वाले ने इंसान के दुनिया में आने का जो मकसद है उसको अपने मुक़द्दस कलाम में खोल खोल के बयान किया है और साथ में उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी तर्ज ज़िंदगी, कुछ ऐसा लाहे अमल, कुछ ऐसी तरतीब बताई है कि अगर इंसान उस बताई हुई तरतीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो उसके दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। और मकसद को पूरा करके जो इंसान दुनिया से जाएगा उसके लिए खुशखबरी, उसके लिए बशारत, उसके लिए इनाम के वादे इरशाद फरमाए गए हैं। और जो दुनिया में आया और वो इस बात को भूल गया कि मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है और मेरा मकसद ज़िंदगी क्या है और उस मकसद को पूरा करने का मुझे लाहे अमल क्या बताया गया है, तो कुरान करीम में ऐसे लोगों के लिए जगह जगह ये बात खोल कर बताई गई है कि उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जिन लोगों का कुरान करीम के साथ किसी दर्जे में ताल्लुक़ है वो समझते हैं इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर बार बार आसमानों की, ज़मीन की, चाँद सूरज की, सितारों की, दरियाओं की, समंदरों की, पहाड़ों की, उन चीज़ों से जिनसे इस पूरी कायनात को मुज़य्यन किया गया है, बार बार उसके तज़किरे करते हैं और इंसान को अल्लाह ताला इस बात की तरफ दावत फ़िक्र देते हैं कि बंदो देखो, जिस जहान में तुम्हें भेजा गया है तुम्हें इस जहान में उस भेजने वाले की कुदरत की निशानियां खुली आँखों से नज़र आएंगी। जो तुम्हें उस परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे करेंगी और जो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगी कि ये जहान ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ये तो एक इम्तिहान गाह के अंदर तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें सिर्फ देखने के लिए, परखने के लिए कि ये ज़िंदगी के चंद काम और चंद मशागिल और चंद मसरूफियात, इसमें खोकर तुम अपने मालिक को भूलते हो या कि तुम याद रखते हो। इसी को पंजाबी के अंदर एक अल्लाह वाले ने शेर के अंदर इस मज़मून को कहा, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई भूल गया मकसद आवन दा,
کوئی مقصد نو کر کے حل چلیا، اتھے ہر کوئی مسافر غلام فریدا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی اور جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، جن کی زندگی کے طور طریقوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی نشانی بیان کی ہے۔ ان میں سے پہلی نشانی ارشاد فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جن کی باقی باتوں کے اندر تو تواضع اور عاجزی مسکنت ہوتی ہی ہے، ان کے اندر تواضع اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو چلتے ہوئے بھی ان کے چال میں تواضع ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ان کی چال دیکھ کے پتہ چلتا ہے کوئی عاجز مسکین بندہ ہے، اور اس کے اندر کوئی اکڑ تکبر، کوئی انانیت، کوئی فخر، کوئی عجب، اس طرح کی کوئی گندی بیماری اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرمایا وہ دھیمی چال چلتے ہیں، اور وہ دھیمی چال کیا ہے کہ کبھی آپ اس چال کو دیکھنا چاہیں تو اللہ کے دوستوں کو کبھی آپ چلتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ والے چلتے ہیں تو دنیا والوں کو ان کی چال دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا دوست جا رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کو بھی امت تک پہنچایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کا جسم مبارک ایسے جیسے ایک متواضع اور عاجز بندے کا ہوتا ہے، تھوڑا جھک کے چلتے تھے، بالکل ایسے سینہ تان کے نہیں بلکہ تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا تھا۔ ایک طرف جھکاؤ ہوتا تھا، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عاجز مسکین بندہ بن کے چل رہا ہو تو پاؤں کو بھی گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، تواضع اور عاجزی تو تھی لیکن ساتھ میں ہمت اور قوت کا بھی مظاہرہ ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب اتنی قوت کے ساتھ پاؤں زمین کے اوپر رکھتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے زمین پھاڑ کے پاؤں اندر چلا جائے گا۔ بیماروں اور مریضوں کی طرح نہیں چلتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ایک عاجز مسکین بندے والی۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس مٹی کے اندر کمال یہی ہے کہ یہ نیچے جھک کے رہتی ہے۔ اس کو پاؤں میں روندا جاتا ہے تو یہ چوں چاں نہیں کرتی ہے، پامال ہوتی رہتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتی۔ جب مٹی اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اس مٹی کے اوپر لعنت پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مٹی ہوا سے اڑتی ہے، اور اڑنے کے بعد کسی کے آنکھوں میں اور کسی کے ناک پہ اور کسی کے کپڑوں پہ پڑتی ہے۔ جیسے ہی آنکھوں میں پڑتی ہے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، کپڑوں پہ پڑتی ہے تو لوگ اس کو جھاڑ دیتے ہیں، اور اگر زمین پہ مٹی پڑی رہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہوا اور ہرس کی وجہ سے جب اس کے اندر اٹھاؤ آتا ہے، اس کے اندر اکڑ آتی ہے، یہ اپنے آپ کو اونچا اور بلند کر کے دکھانا چاہتا ہے، تو پھر سوائے لعنتوں کے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے کبھی اس کا تجربہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کسی صاحب کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کریں، نہیں جی آپ کی شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ یوں متواضع بن کر اس کے ساتھ کلام کریں
تو وہ آپ کو عزت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے عیار قسم کے جو لوگ ہیں، ہم نقلی قسم کی تواضع لوگوں کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ میری تعریف کرے۔ نہیں جی نہیں، ہم تو بس جی گنہگار ہیں، اور جی بس ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں اصل تو یہ ہم صرف تواضع کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، صرف لفظوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہماری وہ کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ راستہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس بات کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بڑائی کے بول بولوں گا، جی میرے جیسا کون ہے، میں تو ایسا ہوں، اگلا بندہ کہے گا کہ ہم نے تیرے جیسے بڑے دیکھے ہوئے۔ اس نے بڑائی کا بول بولا، اگلے نے اس کی ہتک کر دی، اس نے عاجزی کا بول بولا، اگلے نے اس کی تعریف کر دی۔ یہی معاملہ پروردگار کا اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کے سامنے اکڑ کے دکھاتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، عبادت کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، یا اللہ میں تو نیکی کرنے پر قادر نہیں تھا، آپ نے مہربانی کی، مجھے آپ نے سعادت دی، نماز کا موقع عطا فرمایا، مجھے آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری طرف ذرا توجہ رکھیے، آپ نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، اللہ میں تو تلاوت نہیں کر سکتا تھا، آپ نے مجھے ہمت دے دی، اللہ میں ذکر نہیں کر سکتا تھا، میں حج نہیں کر سکتا تھا، میں آپ کے راستے پہ مال خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بندہ جب اللہ کے سامنے نیکی کر کے یوں عاجزی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے بندے کو، نہیں بندے چل کے تو ہی آیا تھا نا، مشقت تو نہیں اٹھائی تھی نا، یہ چلنے کی مشقت تو نہیں اٹھائی تھی، مال تو تیرے اختیار میں تھا، تو نے اپنی چاہت اور محبت سے ہمارے نام پر تو نے ہی اس کو خرچ کیا ہے نا۔ تو جب بندہ عاجزی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے تو نے کیا ہے، اور بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تو یہ کر دیا، اللہ میں نے تو وہ کر دیا، جواب آتا ہے تو کون ہوتا ہے کرنے والا، توفیق تو ہم نے دی ہے۔ تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا خاص وصف دیا گیا کہ بندوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کے اندر کمال یہ ہے کہ وہ نیچے پڑی رہے، جب وہ اٹھان لینے کی کوشش کرتی ہے تو لعنتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور اس کو جھٹک دیا جاتا ہے، اور جب وہ نیچے پڑی رہتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی اور اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان بھی اگر عاجزی والا، جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس مادے سے اس کو بنایا گیا ہے، اگر اس والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو حقیقی طور پر عزتیں عطا فرما دیں گے۔ میں تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہم تو غریب سے لوگ تھے، ہمارے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور ہم کچے گھروں میں رہتے تھے، اور ہماری تو بس اتنی سی اوقات تھی، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ تو سب اس کا فضل ہے، یہ تو سب اس کی مہربانی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا تو وہ بھرے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں یہ بات بڑے جو ہے وہ ایک خوشی کے انداز میں فرما رہے تھے، فرمانے لگے ہم تو اس ماں باپ کی اولاد ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، ہم تو صرف نمک اور مرچیں خشک ان کو مکس کر کے روٹی کا نوالا اس کے ساتھ لگا کے کھا لیتے تھے، میرے اللہ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا، اتنی مہربانی کی، یہ ساری عنایتیں، یہ سارا فضل اسی کا ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا لمبا واقعہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کو اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، وہ اپنی اوقات کو بھول گئے تھے مال کی کثرت کی وجہ سے،
اور ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، تواضع اور عاجزی اختیار کی کہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں بن کر اس کے پاس سائل بن کر آیا تھا۔ ایک نے کہا میں امیر تھا، میرا باپ امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں، تم کیا ہمیں غریب سمجھتے ہو؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسے تم پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ وہ دوبارہ مفلس ہو گیا، دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی متکبرانہ بولے، کہنے لگا ہم تو جدی پشتی بڑے امیر چلے آ رہے ہیں، ہمارا تو بڑا کاروبار اور بڑا مال پیسہ۔ فرشتے نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسا تم پہلے تھا اللہ تجھے ویسا کر دے۔ وہ دوبارہ پھر مفلس ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، اس کو جب فرشتے نے کہا تجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے اس اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں در در کے دھکے کھانے والا تھا، میں ایک ذلیل آدمی تھا اور بالکل جو ہے وہ پست زندگی گزارنے والا تھا۔ اللہ نے اپنے کسی بندے کی دعا کی بدولت میرے اوپر کرم فرما دیا، اس مالک نے مجھے دیا ہے اور اس کے نام پہ تو مجھ سے مانگتا ہے، یہ مال ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے تو لے لے۔ اس فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میں نے ان کو مال دیا ہے، جاؤ ذرا جا کے ان کا امتحان لے کے آؤ کہ یہ اپنی اوقات کو انہوں نے یاد رکھا ہے یا بھول گئے ہیں۔ جنہوں نے اپنی اوقات کو بھلا دیا اللہ نے ان کا حال پہلے جیسا کر دیا، اور جو ہے جس نے اپنی اوقات کو، اپنی عاجزی، مسکنت اور بے بسی کو جس نے یاد رکھا اللہ رب العزت نے اس کو نواز دیا ہے۔ انسان کے لیے نوازشات کا راستہ تواضع کا ہے۔ وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا، ان کی چال میں جو ہے وہ تواضع ہوتی ہے اور دھیمی چال چلتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف چال ہی ان کی دھیمی ہوتی، ساری زندگی عاجزی اور تواضع والی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی تواضع ان کے چلنے سے بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، اتنے اللہ کے عاجز مسکین بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا خاص بندہ بننے کا گویا کہ ایک جو ہے وہ راستہ بتا دیا کہ میرا بندہ بننا ہے تو تواضع اختیار کرو۔ اکڑ کس بات کی ہے، نخرہ کس بات کا ہے، اور پھوں پھاں کس بات کی ہے؟ میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہارے پاس جو کچھ ہے سب مٹا کے رکھ دوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ انسان کے اندر جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھی برتاؤ ویسا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی متکبرانہ برتاؤ کرتا ہے۔ علماء نے متکبر آدمی کی کئی ساری نشانیاں بیان کی کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تکبر کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا ایک آدمی اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ گیا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کو جلدی سے پوچھا اور یہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ یہ آدمی دیکھے گا کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اس نے اپنا رونا ترک کر دیا، فرمایا یہ آدمی اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے کہ اس کو اس بات پر عار آ رہی ہے، شرمندگی آ رہی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور کتابوں میں ان کے واقعات پڑھے کہ ہمارے اکابرین جب اللہ کے سامنے روتے تھے ان کو نہ دائیں کی نہ بائیں کی نہ آگے کی نہ پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کے اللہ کے سامنے منتیں کرتے رہتے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے چہرہ مسکینوں والا بنایا ہوا ہے، آنسو گر رہے ہیں اور اللہ کی منتیں کیے جا رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، ہمیں کسی سے کیا واسطہ ہے؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے تو کام بس اپنے ہی کام سے،
تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ عاجزی کی صفت اگر ہم نے دیکھنی ہو، چھوٹے بچے کو دیکھا کرو، جب اس نے ماں سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، اس کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوتا مجھے پھپھو دیکھ رہی ہے، مجھے جو ہے وہ میری خالہ دیکھ رہی ہے، مجھے مہمان دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس اس کو اپنی چیز سے مطلب ہوتا ہے۔ اس کو رونا پڑے، اس کو چیخنا پڑے، اس کو لیٹنا پڑے، اس کو تڑپنا پڑے، وہ اپنی چیز کے خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے ایسی عاجزی کر رہا ہے تو بندے کو اپنے رب کے سامنے کتنی عاجزی کرنی چاہیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، وہ فطروں میں، وہ فساد میں، وہ ایسے جو ہے وہ معاملات میں وہ نہیں پڑتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑائی کی بات کرے، کوئی جھگڑے کی بات کرے، کوئی جو ہے وہ فتنے کی بات کرے تو وہ اس کے جواب میں اس کو کوئی سلامتی والی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے معاملہ بگڑے نہیں، خراب نہ ہو۔ یہ ان کا وصف ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بڑا جھگڑالو ہو، اس سے جنگ، اس سے جنگ، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس کے گربان ہاتھ میں اور اس کو گالیاں، اس کو دھکے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ دیکھو یہ اس کے جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ جہنمی بندہ یوں جھگڑالو ہوتا ہے اور جنتی بندہ جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیسی خوبصورت جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی اور کیسی خوبصورت ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا جو آدمی جھگڑے سے بچنے کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو، فرمایا میں محمد اس کو کل قیامت میں جنت کے درمیان میں اللہ سے محل لے کے دوں گا۔ تو رحمان اپنے بندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اب ان اوصاف کو قرآن میں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ ہوں۔ یہ قرآن اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ تو جو آدمی اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف اس قرآن میں پڑھے اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، یقینی درجے میں یہ بندہ اللہ کا مقرب اور اللہ کا پیارا بندہ بنے گا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمایا، پہلا وصف تو ان کا یہ ہے کہ ان کے اندر تواضع اور عاجزی ہوتی ہے، اور دوسرا معاملہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا یہ تو ہے نا ان کا گھر سے باہر نکلے تو چال تواضع والی چلی، کہیں راستے میں کوئی اچھا ملا کوئی برا ملا، اچھا ملا تو اس کے ساتھ تو کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا، برا ملا تو اس کو بھی سلامتی والی بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن آگے گئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہاں جہاں ان کو خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں وقت گزارنے کا جب ان کو موقع ملتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں وہ فلمیں دیکھنے میں، وہ بے حیائی کرنے میں، وہ گناہ کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ تنہائی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تنہائیاں سجدوں میں اور رکوع میں گزرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا صالحین کے گویا کہ خاص اوصاف میں سے ہے، صالحین اللہ کے نیک بندوں میں کی خاص عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ رات کے اس لمحے میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں جب سارا جہان سویا ہوا ہوتا ہے۔
یہ نماز انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز اخلاص والی ہے۔ اس وقت کون دیکھ رہا؟ ہر کوئی تو سویا پڑا ہے، ہر کوئی تو سویا پڑا ہے۔ یقیناً اس بندے نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے، اپنی نیکی کو جتلانے کے لیے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ سارا جہان تو سویا پڑا تھا، اپنے رب کو دکھانے کے لیے یہ رکوع میں ہے اور سجدے میں ہے اور اس کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے رب کے ساتھ خاص معاملہ کر رہا ہے۔ اس کی ان تنہائیوں والی نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو، اس نے خلوت میں یہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، جب یہ جلوت میں یعنی لوگوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا نور اس کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں، اس نماز کا نور اللہ اس کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر میں تو ہم جیسے لوگ بھی جو ہے جہاں مجمع ہوا وہاں سنتیں بھی پڑھ لی، وہاں نفل بھی پڑھ لیے اور وہاں بڑی اچھی نماز پڑھ لی، اور جب ہم گھر میں گئے تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ فرضوں کی بھی چھٹی کر دی اور سنتیں بھی چھوڑ دی، نفل تو پھر کس نے پڑھنے۔ اور جو آدمی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر، حدیث میں آتا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی خوشی کو اللہ کی ہنسی سے تعبیر فرمایا 3 آدمی ہیں جن پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ ان پہ ہنستے ہیں خوشی میں۔ واہ میرے بندے واہ، خوشی میں ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہنسی کب آتی ہے؟ ہنسی جب انسان کے دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ ہم جسم والے ہیں تو ہماری اس کیفیت کو ظاہر جو کرتا ہے جسم، تو وہ ہنسی کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ جسم سے پاک ہیں تو اللہ رب العزت ہماری طرح نہیں ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں جیسے کہ اس کی شان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کے اوپر بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے بندے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا ہے اور احرام کی وجہ سے اس کا جو ہے اس نے خوشبو بھی نہیں لگائی ہوئی، اور احرام کی وجہ سے اپنے جسم کے بالوں کو بھی وہ بھی بڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں کاٹ رہا، اپنی زیب و زینت نہیں بنا رہا، خوشبو نہیں لگا رہا، ناخن بڑے ہوئے ہیں، اور دیس سے پردیس میں گیا ہوا ہے، کہاں آسائشوں والی آرام والی زندگی گزار رہا تھا اور کہاں جو ہے وہاں فقیر بنا بیٹھا ہے، کہاں خوبصورت قسم کی پوشاکیں پہنتا تھا اور کہاں 2 چادروں میں لپٹا ہوا پھرتا ہے اور گرد جو ہے وہ غبار آلود ہے، یوں وہاں پہنچا ہے اور میدان میں ہے اور اللہ کے سامنے لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کو یہاں کون لے آیا ہے، کس چیز نے ان کو یہاں جمع کر دیا ہے؟ اللہ رب العزت بندوں کی اس محبت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے بندوں پر خوش ہو کے اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور فخر فرماتے ہیں، دیکھو ذرا میرے بندوں کو، یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا، جب آذان ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اگلی صف میں نماز کی سعادت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے ان بندوں کو گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے، یہ کیوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اگلی صفوں میں جا کے کیوں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں محو آرام تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کی جو ہے وہ میٹھی اور سکون کی نیند گزار رہا تھا، وہ رات کی تنہائی میں اٹھا اور اس نے اٹھ کے اپنے خود بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کوشش کی اور گھر والوں کو بھی بیدار کیا۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا اس نے پانی لے کے اپنی بیوی کے چہرے پہ چھینٹے مارے، یا بیوی نے پانی لے کے خاوند کے چھینٹے مارے، اس لیے کہ اٹھو، یہ ان لذتوں کو اور ان جو ہے وہ آرام اور آسائش کو چھوڑو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا جب مرد عورت یوں اپنی نیند کو بستر کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں
परवरदिगार फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं और अल्लाह ताला खुशी से हंसते हैं। देखो मेरे बंदे को कि किस तरह ये मुझे राज़ी करने के लिए मेरे सामने अपने आप को इसने पेश कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों की निशानी वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें गुजरती हैं, यानी रात के किसी न किसी लम्हे में वो ज़रूर ये अमल करते हैं कि वो कभी रुकू में है और कभी सजदे में है, अपने अल्लाह के सामने उनकी खलवत ज़रूर नमाज वाली होती है। तो हमें चाहिए ना हम इस वसफ़ को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें। फरमाया उनकी जलवत ये होती है कि चलते हैं तो आजिज़ मिस्कीन बंदे, और अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कोई सलामती वाली बात कह के साइड पे हो जाते हैं और रातें गुजारते हैं रुकू और सजदों वाली। और फिर ये भी नहीं है कि 2 रकते पढ़ के सबको जो है वो सबके सामने इतराते फिरें और अपनी रकतें गिनते फिरें, और जी अल्लाह का शुक्र है हम तो ये और वो, और लोग तो जी ऐसे हैं और वैसे हैं। लोगों के बारे में अजीब व गरीब तबसरे और अपनी नेकियों के तज़किरे यूँ नहीं करते हैं, बल्कि फरमाया ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी उनके दिल में अल्लाह की खशियत और अल्लाह का डर और खौफ ऐसा गालिब होता है कि वो अल्लाह के सामने झोलियाँ फैला फैला के कहते हैं रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह जहन्नुम के अजाब से हमें बचा लीजिए। हर वक्त उनको ये डर और फिक्र लगा रहता है पता नहीं कौन गुनाहगार कि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए, और मेरे जैसा आदमी जो कि भले जाहिर में इस वक्त नेकियां कर रहा है लेकिन किस गलती पर उसकी गिरफ्त और पकड़ हो जाए और उसको पकड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। एक बुजुर्ग फरमाने लगे मैं तो अपने से हर मुसलमान को बेहतर समझता हूँ, मैं अपने से हर मुसलमान को बेहतर समझता हूँ कि ये मुझसे बेहतर है, और फरमाया मैं काफिर को भी आइंदा आने वाले वक्त में अपने से बेहतर समझता हूँ कि मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में मुझसे कोई ऐसी कोताही हो कि मुझसे आमाल भी जाते रहें और मेरा ईमान भी जाता रहे और मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाए, और इस काफिर के ऊपर अल्लाह की रहमत पड़ जाए और ये तौबा कर ले और नेकी की तरफ आ जाए और इसके लिए जन्नत का फैसला हो जाए, तो पता नहीं किसका क्या मामला है। अल्लाह वाले यूं हर वक्त अल्लाह के सामने अपने खात्मे के एतबार से डरते रहते हैं। चुनाचे इस कदर ये कैफियत गालिब होती है कि एक मस्खरे ने किसी अल्लाह वाले के साथ बेहुदा किस्म का मजाक किया। ऐसा मजाक करने से इंसान गुनहगार नहीं होता। जैसे इस्लाम ने खाने में पीने में हमें बहुत सारी हदूद और क़ुयूद बताई हैं कि तुम खाओ लेकिन ये खा सकते हो ये नहीं, पियो लेकिन ये पी सकते हो ये नहीं, इसी तरह तुम मजाक में भी ये मजाक कर सकते हो ये नहीं कर सकते। आजकल जो हमारा मजाक है हमने उसको मजाक का वैसे नाम दिया हुआ है, हकीकत ये है कि हमारा मजाक गुनाहों से भरा हुआ है। उसने मजाक के अंदर ऐसा जुमला कहा कि जिससे इंसान का ईमान भी जाता रहे। बुजुर्ग जा रहे थे तो कहने लगा उसके पास बकरियां थी, तो उसको मजाक सूझी, कहने लगा उन बुजुर्गों से कि तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दुम अच्छी है। बाज़ लोगों की दाढ़ी ज़रा यहाँ पे होती है ना थोड़ी सी, भरपूर दाढ़ी हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, थोड़ी कम बाल हो तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, तो नबी की सुन्नत। तो उसने मजाक करते हुए उसने ये कहा कि तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दुम अच्छी है। अब उनके ऊपर अल्लाह ताला की खशियत का, अल्लाह के डर का ऐसा गलबा था कि क्या गुस्से होना और क्या नाराज़ होना। फरमाने लगे अगर तो मैं दुनिया से गया इस हाल में कि मेरा ईमान सलामत था फिर मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर मैं बेईमान होकर मरा फिर तेरे बकरे की दुम अच्छी है। उन अल्लाह वालों को अपने ईमान की इस कदर फिक्र है, और हमारे जैसे लोग कितनी दफ़ा
ایسے ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے ایمان دل سے یوں کھرچ کے نکل جاتا ہے اور ہمارے دل میں کوئی خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں میرا ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت ان کا رجوع میری طرف رہتا ہے، میرے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہ آ جائے۔ اور یہاں ایک جو ہے وہ نقطے کی بات عرض کروں کہ جس بندے کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، جس بندے کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، یقین کے درجے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے اللہ اس بندے کو اپنے عذاب سے ضرور بچا لے گا، اللہ اس بندے کو اپنے عذاب سے ضرور بچا لے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جائے وہ کوئی نہیں جی دیکھی جائے گی، ایسے ایسے لوگ جملے بول دیتے ہیں، تو جو آدمی نڈر ہو جائے وہ نہیں بچ پائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے ڈرنے والا ہو، بھلے وہ زانی ہو، وہ شرابی ہو، وہ بدکار ہو، وہ بد کردار ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ چور ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ کیسا پرلے درجے کا گرا ہوا انسان ہو، جس کو دیکھو کہ وہ رب کے سامنے ڈر رہا ہے، سمجھ لو اس کی بخشش کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور جو بڑا نیک بنا پھرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اور عذاب سے بے فکرہ ہوا پھرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایسی خطا کرے گا کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا گناہ کر کے ڈرنا، گناہ کر کے ڈرنا نیکی کر کے اترانے سے بہتر ہے، گناہ کر کے ڈرنا نیکی کر کے اترانے سے بہتر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف اپنائے کہ ہر وقت اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں غالب رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو ہے ان کا ہم نے چال بتا دی، ان کا ہم نے زبان کا کلام بتا دیا، اور ہم نے ان کا جو ہے وہ تنہائی کا معاملہ بھی بتا دیا کہ بولتے ہیں تو لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتے، چلتے ہیں تو عاجز مسکین بندوں والی چال چلتے ہیں، اور پھر اگلی کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بے حیائی کے معاملے نہیں کرتے، گناہ کی باتیں ان کو نہیں سوچتی، بلکہ کسی نہ کسی نیکی کا خیال آتا ہے، ان کی تنہائیاں نیکی والی ہوتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یہاں معاملہ ختم نہیں ہے، آگے بھی ہے کہ جو ہم ان کو مال دیتے ہیں تو وہ اس مال کو بھی ہماری رضا کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ جب کوئی اپنی مرضی کی بات آئی، اپنی خوشی کی بات آئی، اپنے فنکشن کی بات آئی، تو نکال کے پیسہ لاکھوں میں یوں اڑانا شروع کر دیا، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی منشا، کوئی چاہت یا دین کی ضرورت یا کسی غریب اور محتاج کی کوئی محتاجگی سامنے آئی تو اس وقت بالکل ایسا بن کے دکھا دیا بس جی ہمارا تو اپنا گزارا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو مال دیا ہے تو وہ اس مال کو اپنی ذات پر کم، اللہ کے بندوں پر زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی کچھ اپنے مدد لینے کے لیے پہنچا، کسی نے ان کو بتا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ وہاں پہنچا تو اندر سے آواز سن رہا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ رات تم نے دیے کی جو بتی تھی بڑی رکھی اور تیل زیادہ استعمال ہو گیا۔ اس بات پر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ تم نے دیے کی بتی بڑی رکھی ہے جس کی وجہ سے تیل زیادہ استعمال ہو گیا۔ یہ آواز باہر وہ سوالی جو ہے وہ سن رہا ہے، اس نے دل میں سوچا کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ وہ غنی ہیں اور بڑے سخی ہیں، تمہاری مدد کریں گے، وہ بندہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ معاملے پر کہ اپنے چراغ کی بتی بڑے ہونے کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے اس کو بڑا کر دیا، تیل زیادہ استعمال ہو گیا، اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ خیر اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت تشریف لائے تو پوچھا عثمان آپ کا نام ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ہے۔ کہا میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا لیکن شاید کہ میں غلط دروازے پہ آ گیا ہوں۔
कहा नहीं, तुम ठीक दरवाजे पे आए हो, तुम बताओ किस मकसद के लिए आए। कहने लगा मेरा ये मसला था, मेरी ये परेशानी थी, मैं इसलिए आपके पास आया। हज़रत ने फरमाया रुको, मैं अभी आया। घर तशरीफ़ ले गए तो उसके लिए इतने पैसे लेकर आए कि जो उसकी ज़िंदगी भर के खर्चे के लिए काफ़ी थे। वो बार बार देख रहा था, और कभी पैसे देखता और कभी हज़रत का चेहरा देखता। कहने लगा अजीब मामला है, उधर बत्ती बड़े होने पर नाराज़ हो रहे हैं और इधर इतना मुझे दे रहे हैं। हज़रत ने इरशाद फरमाया वो अपने लिए था, ये अल्लाह के लिए है। वो अपने लिए था, ये अल्लाह के लिए है। तो जब बात अल्लाह की आ जाए तो फिर इंसान का दिल बड़ा हो जाता है। जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ हो, जो रहमान के बंदे हों, जब रहमान का नाम उनके सामने आए तो वो अपना दिल, जान, अपना माल सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। एक हज्जाम का वाक़या सुना के बात को समेटते हैं। किताबों में लिखा, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि चांद रात थी, लोग जो है वो ईद की तैयारियों में थे, तो हज्जाम के पास लोग बाल बनवाने के लिए गए हुए थे। तो मुझे भी ज़रूरत महसूस हुई, मैं भी उस हज्जाम के पास जाके बैठा और मैंने जाके देखा कि इतना रश लगा हुआ है और मेरी तो बारी बहुत देर से आएगी। मैंने जाके उसके करीब उसके कान में कहा कि भाई मेरे ऊपर अल्लाह के लिए रहम करो और मेरे बाल काट दो अल्लाह के नाम पे। मेरे पास कुछ ऐसे वसाइल नहीं है, आप मेरे बाल अल्लाह के नाम पे काट दो। कहते हैं वो उसने बिठाया हुआ था एक आदमी को और उसके बाल काट रहा था। आधे काटे थे और आधे अभी बाकी थे। इसने उसको फौरन से कहा उठो यहाँ से और एक तरफ हो जाओ। उसने कहा मैं पहले आया था और मैंने जो है वो तुम्हें पैसे नहीं देने, तुमने मुझे जो है इस तरह परेशान कर रहे हो। उसने कहा जी चाहे तो इंतज़ार कर लो और तुम्हारे बाल काट दूंगा और तुम मुझे पैसे दे देना, न जी चाहे तो तुम कहीं और चले जाओ, मैं तो सबसे पहले इसी के बाल काटूंगा। बाकी लोगों ने देखा कि ये बाद में आया था और इसको पहले बिठा के बाल काट रहे, उन्होंने भी आवाज़ें निकालना शुरू की, मगर इसने किसी की कोई परवाह न की, उसको बिठाया और बाल काटने शुरू किए। जब ये रुखसत होने लगे तो कहते हैं मेरे दिल में आया इस बंदे ने मुझे इतनी तरजीह दी है, इतनी इसने मुझे जो है वो अहमियत दी है, तो मेरी जेब में अगर कुछ हो तो मैं इसको कुछ ना कुछ तो दे ही दूँ। कहते मैंने जेब में हाथ मारा, एक सिक्का मेरे हाथ आया, मैंने निकाल के उस हज्जाम को पेश किया कि तुमने मेरे साथ इतना भलाई का, अच्छाई का मामला किया, ये तुम्हें मैं देता हूँ। उस हज्जाम ने जब उस सिक्के को देखा तो वो गुस्से में आ गया और गुस्से से उसने वो सिक्का लेके ज़ोर से ज़मीन पे मारा। कहने लगा इसकी वजह से अगर मैंने काटे थे तो ये पूरी लाइन बैठी हुई थी, फिर मैं इनके काटते। तूने जिस ज़ात का नाम मेरे कान में लिया है मैं तो उसके नाम पे तेरे बाल काट रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई तलब नहीं है, मुझे तो अल्लाह की रज़ा चाहिए। तो रहमान के बंदों का ये वसफ है, जब उनके सामने कोई आता है और उसका नाम लेता है तो उनका दिल पसीज जाता है, वो अपना माल उसके नाम पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या अर्ज़ करके बात को मुकम्मल करते हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं वालिद साहब ने मसला लिखा था कि ये जो पेशावर भिखारी होते हैं इनको देना मुनासिब नहीं है। इन्होंने चूँकि अपनी ज़िंदगी का ये मामला बनाया होता है और ये अच्छे भले होते हैं, ये मेहनत मजदूरी करके कमाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो है वो नालायकी की वजह से ये इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। कहने लगे एक दफ़ा मैं हज़रत वालिद साहब के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, पिछली सीट पे था, हज़रत आगे बैठे हुए, इशारे पे जाके गाड़ी रुकी। एक मांगने वाला वो आया और उसने खिड़की को बजाया। हज़रत के पास एक थैली होती थी, उसमें से हज़रत ने जल्दी से पैसे निकाले और शीशा खोल के उसको दे दिए। मुफ्ती साहब फरमाते हैं मेरे दिल में सवाल आया कि भाई अब्बा जी ने मसला तो ये लिखा है कि ऐसे लोगों को देना मुनासिब नहीं है और इधर इसको फ़ौरन दे भी दिया। कहने लगे मैंने कहा अब्बा जी आपने तो ये बात लिखी है तो फिर आपने इसको क्यों दे दिया। फरमाते हैं अब्बा जी के चेहरे पे एक जैसे गम की कैफियत होती है, इस तरह की कैफियत हो गई और मुझे फरमाने लगे बेटे जब मेरे सामने कोई मेरे मालिक का आकर नाम लेता है तो मैं उसको मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक देखता फिरूं।
मैं ये देखता फिरूं कि ये मुस्तहिक है या नहीं, मैं भी तो किसी बात का मुस्तहिक नहीं हूँ। वो बग़ैर इस्तेहकाक के जब वो मुझे देता है, उसके नाम पे जब मुझसे कोई आके मांगे तो मैं भी नहीं देखता कि ये मुस्तहिक है या नहीं, मैं तो अपने उस महबूब की खातिर उसको कुछ ना कुछ दे देता हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उस बंदे का ख़ास ताल्लुक़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तन्हाइयों में भी उसे याद रहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलवतों में भी उसे याद रहते हैं, खुशियों में भी याद रहते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गम में भी याद रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है वो माल के खर्च करने में भी याद रहते हैं, और अपने जिस्म को थकाने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद रहते हैं। लोगों को तो वो कई मरतबा नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो नज़रअंदाज नहीं किया करता। ये रहमान के बंदों की निशानियाँ हैं। अल्लाह करे ये निशानियाँ, ये औसाफ अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको अपना ताल्लुक़ और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, और हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी की इजाज़त से दो चार बातें अर्ज़ करके उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हज़रत जी दुआ फरमाएंगे। पहली बात तो ये है कि हज़रत जी की एक एक बात वो सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ताला ने हज़रत की बातों के अंदर अजीब अनवारात रखे कि इंसान की सुनकर दिल की काया वो पलट जाती है। हमें चाहिए कि हम हज़रत जी जैसी अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत की उनकी ज़िंदगी में ही कदर करें और ख़ूब उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। मैं आज आपको ये बात पूरे यकीन के साथ और पूरे वसूख के साथ अर्ज़ करता हूँ कि हम एबटाबाद से अरसा 8 साल से यहाँ आ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि हमारे एबटाबाद में बुज़ुर्ग ख़त्म हो गए कि वहाँ पर ऐसी बाखुदा शख्सियात नहीं हैं कि हम इतने दूर से एबटाबाद से 18 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपको ये बात अपने दिल की बात बताऊं कि हमने वहाँ की बाखुदा शख्सियात, उनका अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। उनका भी अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन अल्लाह की कसम, जो चीज़ हमने अपने हज़रत जी के अंदर देखी है वो हमने बड़े बड़े बाखुदा, बड़े बड़े औलिया की सोहबत में बैठ के हमको वो नहीं मिली कि वो चीज़ हमने हज़रत जी की सोहबत के अंदर जो चीज़ हमें मिली है। तो मैं आपसे भी ये दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप कदर कर लें हज़रत की ज़िंदगी में ही ऐसी शख्सियात गोहरे नायाब होती हैं। जब ये लोग इस दुनिया से चले जाते हैं फिर इंसान को उनकी कदर आती है। और सच पूछें तो हम मुर्दा परस्त लोग हैं, हम इन लोगों की ज़िंदगी में कदर नहीं करते। जब दुनिया से चले जाते हैं फिर हम जो है वो उनकी कदर करते हैं, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमारे हज़रत जी का साया यातफ़ हम पे सलामत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हज़रत जी की जो है मुबारक शख्सियत की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस खानका व मदरसा महदुल हबीब अल-इस्लामी के अंदर जहाँ रूहानी तौर पर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो तकसीम की जाती है, ऐसे ही हमारे इस हज़रत जी के इदारे के अंदर क़ुरआन और अहादीस के उलूम भी जो है वो तकसीम किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत के इस मदरसा महदुल हबीब के अंदर बनीन और बनात के अंदर पिछले साल की तरह इस साल भी दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो कल 1 मई से बनीन और बनात के अंदर दाखिले शुरू होंगे। तो उसमें बनीन के अंदर दर्जाए नाज़रा और शोबा हिफ़्ज़ और शोबा दरासात दीनिया और शोबा तजवीद, इन तजवीद का 2 साल का कोर्स है, और इसी तरह दरासात दीनिया ये भी 2 साल का कोर्स है। तो उसमें भी आप हज़रात अपने बच्चों को ज़रूर जो है वो दाखिल करवाएं। यहाँ आपके बच्चे क़ुरआन के अल्फाज भी अपने सीनों में लेके जाएंगे, और उस क़ुरआन के अल्फाज के अंदर अल्लाह ने जो नूर रखा है
آپ کے بچے وہ نور بھی اپنے سینوں میں بسا کے یہاں سے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں اور خوب جو ہے وہ حضرت جی سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح بنات کا بھی یہاں پر الحمدللہ ایک مستقل جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے مدرسہ حضرت جی کی زیر نگرانی۔ تو اس میں بھی شعبہ تجوید کے اندر 2 سال کا کورس ہے وفاق المدارس کے طرز پہ، اس میں بھی داخلے شروع ہیں مستورات کے لیے۔ تو میری تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیں۔ اور اسی طرح دراسات دینیہ کے اندر بھی 2 سال کا وہ کورس ہے مستورات کے لیے وفاق المدارس کے طرز پہ، تو اس میں جو ہے وہ اپنی بچیوں کو اس میں بھی بھیجیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ادارے سے خوب استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمارے حضرت کے اس گلشن کو تا حیات آباد و شاداب رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے آدم کی اولاد وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن جسے میں محفوظ رکھوں، جسے میں بچا لوں گناہوں سے، بس وہی بچ سکتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندو جب تم گناہ گار ہو تو تم مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ ایک گناہ اگر دن میں 70 بار بھی ہو جائے تو انسان بار بار توبہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ معافی مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی خوشی سے اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو انسان کو جب بھی زندگی میں موقع ملے تو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگے، اور اس وقت یہ سوچے کہ شاید کہ یہ میری زندگی کی آخری توبہ ہے، اس کے بعد مجھے شاید توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بار پھر اپنے اللہ سے صلح کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہر توبہ پچھلے گناہوں کے مٹانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اس حال میں ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ بخشے بخشائے ہم گھروں کو جائیں گے۔ فرمایا جب کوئی آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا ہے اے میرے رب، ابھی یہ لفظ کہتا ہے اور اس نے آگے کہنا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، ابھی کہتا ہے اے میرے رب، اللہ خوش ہو کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے؟ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا سارے مرد و خواتین اس موقع کو، اس مل بیٹھنے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یقیناً وہ ہر لمحے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور خبر نہیں کہ کس لمحے کی اور کس موقع کی ہوئی توبہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جائے اور وہی ہماری بخشش اور نجات کا سامان بن جائے۔ تو تمام دوست جو ہے وہ خطبہ سنیں، توبہ کے جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کریں اپنی آوازیں بند کریں، خاموش ہو جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور جو حضرات پہلے سے سلسلے میں وابستہ ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ فرمائیں، اور جو اب نئے سرے سے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت سے تشریف رکھتے ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت ہونے کی بھی نیت فرما لیں گے۔ خطبہ سنیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سب لوگ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
वशर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल्बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन मुबारक कलिमात को जो बंदा तौबा की नीयत से पढ़ता है, यकीनन अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हुकूक माफ़ नहीं होते। हुकूक की अदायगी इंसान ने करनी ही है। अल्लाह का हक़ है या बंदों का हक़ है, वो ज़िम्मे में उसी तरह बाकी रहता है। अलबत्ता वक्त पर उस हक़ को अदा न करने का जो गुनाह है वो माफ़ कर दिया जाता है। और जब बंदा उस हक़ को अदा करने की नीयत करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा और उसकी सच्ची नीयत की वजह से उन हुकूक की अदायगी में अपने बंदे की मदद फरमा देते हैं और उसके लिए आसानी हो जाती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के भी और बंदों के भी हक़ अदा करने की दिल में नीयत कर लेनी चाहिए। और चंद एक मामूलात हैं जो आदमी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के ख़ास बंदों के औसाफ से मुत्तसिफ़ करना चाहे, उन सिफ़ात को अपने अंदर उजागर करना चाहे, अल्लाह का प्यारा बंदा बनना चाहे, वो इन आमाल को पाबंदी के साथ करे। अल्लाह ताला उसको अपने दोस्तों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा देते हैं। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। दूसरा अमल दुरूद शरीफ 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तीसरा अमल रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत। और चौथा अमल सुबह शाम 15-20 मिनट बैठ के दिल से अल्लाह 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 का ज़िक्र जो है वो सुनना है। बाद सिलसिलों में ज़ुबान का ज़िक्र बताया जाता है, फिर बाद में दिल का बताया जाता है। जबकि हमारे सिलसिला नक्शबंदिया में पहले दिल का सबक होता है, बाद में फिर ज़ुबान का ज़िक्र बताया जाता है। तो इसलिए इस सिलसिले को जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब बरक़ात नसीब फरमाई हैं कि इंसान जैसे ही इसके सबक शुरू करता है तो उसका दिल ज़िंदा हो जाता है और उसके दिल से अल्लाह अल्लाह जो है वो उसको महसूस होने लगता है। और अगला अमल है चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख़्यालों में अल्लाह को याद करना। हथ कार वल दिल यार वल, हाथों से दुनिया का काम धंधा करता रहे और दिल से अपने महबूब को, अपने मालिक को हर वक्त याद करता रहे। और छठा अमल है कि अपने बुज़ुर्गों की सोहबत और उनकी मजलिस को और उनके साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत को जो आदमी मज़बूत रखता है, अल्लाह ताला उसके आमाल में और ईमान में क़ुव्वत अता फ़रमाते रहते हैं। शजर से वाबस्ता रहे और उम्मीद बहार रख, टहनी दरख्त से जुड़ी रहे तो बहार फल फूल लगते रहते हैं, कट जाए तो चूल्हे का ईंधन बन जाती है। इसी तरह जो आदमी अल्लाह वालों से, औलिया से, बुज़ुर्गों से, उलमा से, नेक लोगों से, सालिहीन से जुड़ा रहता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर भी नेकियों की बहार अता फ़रमाते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने दिल की लौ अल्लाह से लगाएं, फिर इंशाअल्लाह दुआ होती है। आँखों को बंद करें, सर झुकाएं, दुनिया जहान को भूल जाएं, अल्लाह की याद में डूब जाएं। ये नियत फरमाएं अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही हैं, इसलिए कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह फरमाते तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। नसुल्लाह फ़नसियहुम, जो अल्लाह को भुला देता है अल्लाह उसे भुला देते हैं। तो जिसे अल्लाह याद करे उसके ऊपर रहमतें ही बरसती हैं, उसके ऊपर बरकतें ही उतरती हैं। तो हर तरफ से ध्यान को हटा लें और अपने दिल को अल्लाह की याद में लगा लें। ये नियत फरमाएं कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर आ रही हैं और हमारे दिलों से अल्लाह 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 की आवाज़ हम महसूस कर रहे हैं।
اللہ 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 اللہ۔ اپنے دل میں انسان اللہ کے سامنے یہ فریاد پیش کرے، یہ درخواست پیش کرے، یہ التجا کرے کہ اے اللہ میرا دل تیرے غیر کا چاہنے والا بن گیا، اللہ تو اس گندے دل کو جو غیر کا چاہنے والا ہے اس کو اچھے دل سے بدل کر مجھے وہ دل دے دے جو تیرا عاشق ہو، جو تیرا چاہنے والا ہو، تجھ سے محبت کرنے والا ہو، تیری مرضی پر زندگی گزارنے والا ہو، مجھے ایسا دل عطا فرما دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ میں تیرے غیر کے حاصل ہونے پہ خوش ہوتا پھرتا ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنا پیار حاصل ہونے کا غم اور فکر نصیب فرما دے۔ ان خوشیوں کی بجائے مجھے تیری چاہت والا غم زیادہ عزیز ہے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، اللہ جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا در کوئی خالی جانے والا در تو نہیں ہے، میں کیوں محروم جاؤں، کیوں خالی جاؤں۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، مگر رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ میں چاہتا کیا ہوں تیرا ہو جاؤں، بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا
دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، ہماری فریاد سن لے ہمارے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ وعباد الرحمن وعباد الرحمن، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، ہمارے حضرت جی کا بیان کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین ہمارے حضرت جی کے عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، یا رب العالمین یہاں سے سنت کا فیض جاری فرما، یہاں سے حدیث کا فیض جاری فرما، یہاں سے قرآن کا فیض جاری فرما، یہاں سے اعمال کا فیض جاری فرما، یہاں سے ہدایت کو جاری و ساری فرما، یا رب العالمین خزانے غیب سے تمام مشکلات کو حل فرما، تعمیراتی مشکلات کو حل فرما، دیگر جتنے کام کاج ہیں سب کو حل فرما، رکے ہوئے کاموں کو جاری و ساری فرما، یا رب العالمین یا الہ العالمین ہمارے حضرت جی کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما، یا الہ العالمین اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو رات کے اندھیروں میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو تنہائیوں میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو محفلوں میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو اندھیروں میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو دن کے اجالوں میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو انجانے میں ہوتے رہے معاف فرما، وہ گناہ جو جان بوجھ کے ہوتے رہے معاف فرما، یا رب العالمین کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی نافرمانی نہ کی ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو ناراض کر کے نہ سوئے ہو، یا رب العالمین دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے گناہ بھی معاف فرما، انگ انگ سے گناہوں کے اثرات کو ختم فرما، یا رب العالمین اپنا قرب نصیب فرما، اپنا دھیان نصیب فرما، اپنا ذکر نصیب فرما، یا رب العالمین اپنا نام نصیب فرما، اپنی ہی یاد نصیب فرما، یا رب العالمین نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما، برائی سے محفوظ فرما، بری چال چلن سے محفوظ فرما، برے دیکھنے سے محفوظ فرما، برا سننے سے محفوظ فرما، برا چلنے سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، بری سوسائٹی سے محفوظ فرما،
فرما یا رب العالمین، برے خیالات سے محفوظ فرما، بری سوچ سے محفوظ فرما، اچھے اعمال نصیب فرما، اچھا دیکھنا نصیب فرما، پاکیزہ چال چلن نصیب فرما، پاکیزہ سننا نصیب فرما، پاکیزہ سوچ نصیب فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت پریشان حال ہیں، اس نیت سے یہاں آئے ہیں کہ آج اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوں گی، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، اور پھر اللہ کی رحمتیں موسیٰ دھار برسیں گی، ہم سب کے کام جھکے ہوئے کام جاری ہو جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گی یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرما، گھریلو پریشانیاں ہیں تمام پریشانیاں دور فرما، پرامن زندگی نصیب فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی ناچاکیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بے برکتیوں سے محفوظ فرما۔ کاروباری زندگی کی پریشانیاں ہیں، ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، خوب سہولت والا، آسانی والا، برکتوں اور رحمتوں والا رزق عطا فرما، اور پھر خوب جولیاں بھر بھر کے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ جتنے حضرات مجمع کے اندر بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے گھروں کے اندر اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ جتنے ہمارے لواحقین عز و قریبا دوست احباب دنیا چھوڑ کے جا چکے، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت کے بالا خانے انہیں عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے، ہمیں بھی قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ فرما، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر کی تنہائی سے محفوظ فرما، قبر کی عذاب سے محفوظ فرما، ہماری قبر کو بھی تا حد نگاہ وسیع فرما۔ محشر کے میدان میں ہم نے بھی جانا ہے یا رب العالمین، محشر کے میدان میں نبی مکرم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، دنیا میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت نصیب فرما، مسنون زندگی نصیب فرما، مسنون اعمال نصیب فرما، اور درود و سلام کے تحفے ہدیے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور معاجہ شریف کے سامنے بار بار بادب حاضریاں نصیب فرما، بار بار بادب حاضریاں نصیب فرما یا الہ العالمین۔ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مالک تیری رحمت برستی ہے یا رب العالمین۔ مجمع کے اندر بہت سارے افراد ہیں جہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ کے وہاں پہنچ سکیں، پہنچنے کے لیے تیار ہے یا الہ العالمین۔ ہم سب کو مقبول حاضریاں نصیب فرما، ہم سب کو مقبول حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ کل قیامت کے میدان میں بھی نبی مکرم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما، پیغمبر کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب فرما، بلا استحقاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما، آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما، دنیا کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما، آخرت کی امتحانات میں بھی سرخروئی عطا فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، دنیا کی لذتیں بھی عطا فرما، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے خاک کے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہمارے ایک عزیز ہیں قاری عنایت اللہ صاحب، ان کی خالہ صاحبہ شدید بیمار ہیں، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت بیمار ہیں، ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں شیخ حامد صاحب، پچھلے دن ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو بیماروں کی شفا یابی کے لیے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا دیں اور مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ ہمارے بھائی قاری عنایت اللہ صاحب کے خالہ صاحبہ کو شفا عطا فرما، اللہ صحت عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما۔ اللہ تیرے پاس تو شفا کے خزانے ہیں، تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے،
بیماروں کو شفا بھلا کیسے نہیں دے سکتا۔ گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، اے اللہ گھر کے پانی میں شفا نازل فرما۔ اے کریم آقا ان کو صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے حضرت کی زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرما۔ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے سائے سے محروم نہ فرما۔ ہمارے بھائی حامد صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، اور بھی جتنے احباب جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی